इकराम सहगल साहब, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सही फरमाया, द रियल एनिमी इज फ्रॉम विद इन। अपने दरमियान जो काली भीड़ें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, जो माशरे की तबाही का जिम्मेदार बन रही हैं, उनको जब तक ये तमाम डिजिटल मीडिया की फोर्स दिन रात पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिघलाई हुई दीवार बन के खड़ी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सहगल साहब आपको बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा सोशल मीडिया के एक शेर, ट्विटर के ऊपर एक बुलंद आवाज जो पाकिस्तान के दुश्मनों फेक न्यूज प्रोपेगेंडा के खिलाफ एक जंग बर्पा जिसे रोजाना की होती है, हम सब के प्यारे दोस्त इमरान लालिका साहब को, वो आएंगे आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के तरीके, ज़ाब्ता अखलाक की अहमियत और डिसिप्लिन के ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम साहब का। जी जी ये शेयर नहीं है, ये मुजाहिद है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साहब की तशरीफ आने का। सही कह रहे, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप कराची के तमाम दोस्तों का। आप लोग तशरीफ लाए, वक्त निकाला आपने हमारे लिए, यहाँ पर पहुंचे, आपकी इज्जत अफजाई करने का बहुत शुक्रिया। आपका प्यार और मोहब्बत हमें हमेशा याद रहेगा। इंशाल्लाह फिर भी हम कराची आएंगे आपके पास। बातें सलार ने कह दी जो हमारा एजेंडा था उसके हवाले से। इकराम सहगल साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये इवेंट स्पॉन्सर किया हमारे लिए और हम सब दोस्तों को मिल बैठने का मौका फराहम किया यहाँ कराची में। इन्होंने भी हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से अच्छी बहुत सारी बातें कर दी। मेरे कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ाब्ता इखलाक के बारे में हम सब पे बड़ा इल्जाम लगता है। हम सब दोस्तों पे, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे भी मौजूद हैं और जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं डिजिटल स्पेस के ऊपर, हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि ये इनका कंडक्ट ठीक नहीं है, ये बड़ी गालम गलूच करते हैं, इस तरह का सीन होता है इनका। लेकिन यकीन करें, ये आपको भी पता है, अप्रिशिएट कभी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम आम लोग हैं, हम आम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, डिजिटल मीडिया यूज करने वाले लोग हैं। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। ये हमने कोशिश की है कि एक प्लेटफॉर्म भी हम लेके आए। तो हमारे पास जब कोई न्यूज आती है, जब कोई बात आती है या कोई प्रोपेगेंडा हो रहा होता है, तो हम अपने आप को वेंट आउट करते हैं वहां पे। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है कि हम रात को 8 से 9 बजे या 10 से 11 बजे में हमने प्रोग्राम करने हैं और हमारी आवाज जो है घर में सुनी जाएगी। तो हम भी अच्छे अल्फाज बोल सकते हैं, अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, बड़े अदाब के दायरे में रह के बात कर सकते हैं। हमारे पास वो स्पेस नहीं है। तो हमारे पास स्पेस क्या है कि हमारे पास वो 240 या 420 कैरेक्टर्स हैं, एक स्पेस है, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है या यूट्यूब चैनल्स हैं। तो वहां हम अपने आप को वेंट आउट करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि हम कोई गलत खबर सुनते हैं, कोई गलत प्रोपेगेंडा सुनते हैं। हमारे पास काउंटर करने के लिए और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम अपने आप को इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम फिर जो भी हमारे मुंह में आता है वो हम अल्फाज की शक्ल में वहां पे लिख देते हैं। तो ये ज़ाब्ता इखलाक सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। जितने भी लोग डिजिटल मीडिया यूज करते हैं, उस सोशल स्पेस के ऊपर है, उन सब के लिए, चाहे वो आम पॉलिटिकल वर्कर्स हो, डिजिटल मीडिया यूजर्स हो, जिसमें बहुत सारे लोग ए पॉलिटिकल भी हैं जिनका पॉलिटिक्स से भी कोई ताल्लुक नहीं है, फिर हमारी जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, उन लोगों के ऊपर भी ये ज़ाब्ता इखलाक जो है वो भी लागू होना चाहिए कि वो भी जब कोई खबर शेयर करें या कोई चीज हम तक पहुंचाएं तो उसकी तस्दीक कर लिया करें, या उसको कम से कम, मसलन बड़ी अजीब सी एक आपने सूरत हाल देखी होगी कि किसी न्यूज चैनल का जो ट्विटर हैंडल है वहां से कोई एक खबर आ जाती है, वजीर आजम मुस्ताफी है, ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमने जब वो खबर देखनी है तो हमें फौरन के हमें अपने मुल्क का आता है। जब अंदर खबर खोल के देते हैं वो जी अल्जीरिया की खबर होती है, वो कहीं जो है वो किसी और मुल्क की खबर होती है। तो ये भी एक चीज है, ये भी एक प्रोपेगेंडा का टूल है।
تو الفاظ کا استعمال کیسے کرنا ہے, چناؤ کرنا ہے, یہ ان سب کو دیکھنا پڑے گا. اور ہم لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں, جو یہ پلیٹ فارم ہے, اس کے حوالے سے بھی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. بڑے شکوک و شبہات دوستوں نے, جب ہم نے یہ انیشیٹ کیا پروگرام لاہور سے, جو وفاقی دارالخلافہ ہے اسلام آباد میں, انشاءاللہ 4 اکتوبر کو ہم یہ پروگرام کریں گے, اور میں آپ سب دوستوں کو وہاں پہ بھی آنے کی دعوت دوں گا کہ جو دوست پہنچ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ 4 اکتوبر کو ہمارے ساتھ لاہور اسلام آباد بھی شامل ہوں. تو شکوک و شبہات بھی بہت تھے ہمارے دوستوں کے اندر, بڑی باتیں بھی سننے کو ملی, بہت پروپیگنڈا بھی کیا گیا اس کے حوالے سے. ہمارا ایجنڈا آپ کے سامنے واضح ہے. ہمارا ایجنڈا ریاست پاکستان ہے, اور جب ہم ریاست پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں حکومت پاکستان بھی شامل ہے, وہ بھی ریاست کا حصہ ہی ہے. تو یہ سارا چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. ہم کوئی کسی بیرونی ایجنڈے کے اوپر نہیں ہے, ہمارا اپنا پاکستان کے حوالے سے, اور انڈیویجول انفرادی طور پہ تو ہم کام کر ہی رہے. ہم اپنا وقت بھی دے رہے ہیں یہاں پہ ڈیجیٹل سپیس کے اوپر, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم وقت لگاتے ہیں. ہر بندہ اپنی جیب سے خرچ کر کے جو ہے وہ انٹرنیٹ پیکیجز خریدتا ہے اور اپنے اپنے انداز سے کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام دوستوں کو اکٹھا کریں اور ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کریں کہ جو بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف سائبر سپیس کے اندر, اس کا ہم بھرپور جواب دیں, اور ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ جواب دیں تاکہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ سنی بھی جا سکے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا وہ ٹول بن چکا ہے کہ جہاں پہ بھی کسی چیز کی آواز نکلتی ہے, کسی بھی مسئلے کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے, وہ مسائل اب حل بھی ہونا شروع ہو گئے. تو ہم اپنی جو سوشل سپیس ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں, پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کریں, اور ان چیزوں کے لیے استعمال کریں کہ جن کا انڈیویجول ہمیں انفرادی طور پہ فائدہ شاید نہ ہو, لیکن اجتماعی طور پہ اس کا ہمیں ضرور فائدہ ہو. آپ کراچی کے دوست ہیں, بڑی دوستوں نے باتیں کی, مجھے ٹویٹر پہ بھی پیغام آئے, ویسے آپ سے پرسنل میٹنگز کی بھی, کہ کراچی کے حوالے سے, کراچی کے بارے میں آپ دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا, آؤٹ آف وے ہے تھوڑا سا, شاید میرے دوست اس سے مجھے بعد میں کچھ کہیں بھی, لیکن کراچی کی جب ہم حالت دیکھتے ہیں, یقین کریں بہت دکھ ہوتا ہے. ابھی حالیہ بارشوں کا سلسلہ ہوا ہے, یا جو بھی آپ لوگ جس مصیبت سے گزرے ہیں, یقین کریں بہت ہی دل دکھا, بہت ہی دل آزاری ہوئی ہماری, اور اتنی تکلیف پہنچی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ لوگ یہ ڈیزرو نہیں کرتے. ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کچھ پیکیجز وغیرہ کا اعلان کیا ہے, امید اللہ مہربانی کرے اور وہ تمام منصوبے جو کراچی کے لیے ہیں وہ اچھے طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچے, تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس کشمکش کی کیفیت سے نکل سکیں. آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, آپ تمام دوستوں کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے, وقت نکالا. تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ کا ٹویٹ دیکھتا تھا, میں سمجھتا تھا کراچی والا لاہور بیٹھا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. لالائکا سر کے لیے ایک دفعہ خصوصی تاڑیاں. لالائکا صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, یہ ضابطۂ اخلاق, یہ الفاظ کا چناؤ, مناسب الفاظ کا چناؤ, یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا پہ موجود ایکٹیوسٹ کے لیے نہیں ہے, بلکہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ موجود ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو الفاظ کو استعمال کر کے عوام میں پریشانی, نا امیدی اور بے یقینی کی فضا پیدا کرتے ہیں. ہمارے جو اسپانسر ہیں اکرام سائیکل صاحب کی وجہ سے ان کو کسی جگہ پہ لا سکیں, ہم ایک دفعہ پھر ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے, یہ ایونٹ کے ختم ہونے کے بعد آپ کو ہم سے مل جائے گا. یہ ٹیم کراچی ہے جو تصویر لینا چاہتے ہیں وہ چاچے کے سیر سے ہونے لگتی.
थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें मौका फराहम किया कि हम एक जगह पे जमा हों और पाकिस्तान की बात करें, इत्तेहाद की बात करें, हुकूक की बात करें, सच्चाई की बात करें। सहगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। थैंक यू वेरी मच सर। इस वक्त हम दोस्तों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो क्लिप चलाने लगे हैं। उसके अंदर किस तरह इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी सोच को अल्टर करने की कोशिश करता है, उसको उस पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और शायद इस वीडियो से आपको ये भी थोड़ा अंदाजा हो कि इस अटैक से किस तरह बचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है कि हम अपनी सोच, अपनी सकाफत, अपनी अंदाज को का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। प्लीज। You are being controlled right now. In this moment, your decisions are not being made by you. And that's a bold statement to make, but it is absolutely true. I will tell you exactly how it's happening, but you need to listen very carefully. It's called the illusion of control. And it is exactly why I have chosen not to watch TV in over 10 years. We believe that we are in control of the media that we consume because we have the power to change the channel. But no matter what channel you are on, the programs that you are watching are programming you. Programming your values, programming your beliefs, programming your ideas. And the scariest part of all, they are programming the decisions you then make without you even realizing it. Here are two things that you need to know about the mainstream media. One, the news is a multi-billion-dollar industry. Two, the media companies choose a handful of stories to cover each and every single day. That means that there's a 24-hour slot that needs to be filled with content. And guess what? The narrative is controlled in order to create a reaction in you. A reaction of fear, a reaction of doubt, a reaction of uncertainty. The reason for this is simple. Your brain is wired to react to danger and fear. It's a basic survival instinct. The media companies know this, and they are intentionally tricking you, controlling you, and manipulating you. In the media's eyes, your fear equals money. There are so many great things happening in the world right now that we do not hear about through the mainstream media. We don't hear about people's wins. We don't hear about their breakthroughs. We don't hear about the really powerful, positive, good changes which are happening. We're living in such an abundant time, yet most people don't realize that because of the programming that they're led to believe. Humans have an innate instinct to keep each other informed. This is not going to change anytime soon. Our obsession for searching for the truth has helped us in the long run. But good intentions can always be exploited through organizations and corporations who understand human psychology and have their own agendas at play. That's why we need to make a promise to each other to now put a question mark at the end of every news headline. I need you to remind yourself every single day that you are not willing to be controlled or manipulated. Your thoughts matter. Your freedom matters. Your control over your own life matters. I need you to take back your power. This is Regan Hillier, and thank you so much for watching. Over 7 billion people are being controlled and manipulated right now. I invite you not to be one of those people. I care about you and I deeply care about your freedom. Please take a stand, share this video, and let yourself and the whole world know that you are not willing to be controlled, programmed, or manipulated, and you're not willing to let your loved ones be controlled either. I love you so much. Thank you for watching.
دوستو اس ویڈیو کے اندر جو اہم ترین میسج ہے وہ یہ ہے کہ اصل طاقت ہمارے پاس ہے. اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم کسی کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے, اس کو نہیں اجازت دیں گے کہ وہ ہماری فیملی, ہماری ویلیوز, ہماری سوچ کو بدل سکے, الٹر کر سکے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ایک خوشحال معاشرہ ہوں گے, خوشحال ملک ہوں گے, اور انشاءاللہ دشمن ناکام ہوگا. اب میں اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست اور کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا, ڈاکٹر ناصر صاحب کو, جو آپ کو جو ہماری نظریاتی حدود ہے اس کے بارے میں تفصیل سے سمجھائیں گے اور آپ کے سامنے ایک نیا پرسپیکٹو رکھیں گے. پلیز ڈاکٹر ناصر صاحب تشریف لائیں. بچا میرے پاس کچھ بتانے کو لیے نہیں ہے, لیکن جو کچھ میں لایا ہوں آپ کے سامنے ابھی کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کی صرف سماعتیں چاہیے, آپ کی تھوڑی توجہ چاہیے. انشاءاللہ جو بات چیت ہم کرنے لگے ہیں, یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس کی بھی کنیکٹیوٹی ہے, جو سلاد صاحب نے بات کی اس کی بھی کنیکٹیوٹی ہے, اور جو سب سے جو آپ کو زیادہ جس نے آپ کو ٹچ کیا وہ ہمارے اکرام سہگل صاحب کی اپنے جو تجربات ہیں اس کی بھی کنیکٹیوٹی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی جو ہمیں ساری چیزوں کو جوڑ دے. اس تقسیم کے دور میں جڑنے والے آئٹم کے بارے بات کرنے کی کوشش کروں گا. آئیے جی, خلق صاحب نے بات کی نظریاتی حدود کی, تو میں پچھلے 2-3 پروگرامز میں اس پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ نظریات کی تو حدود نہیں ہوتی. ہم نظریوں کو حدود کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ شاید اس کو تھوڑا سا اگر غور سے دیکھیں تو نظریہ کو فزیکل چیز نہیں ہے جو زمین پہ پڑا ہو جس کو ناپا تولا جا سکتا ہے. اس کی حدود نہیں ہوتی. اور نہ ہی کچھ لوگوں نے جو بات کی کہ ہم جس طرح جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنے میں مامور ہیں, اس طرح کچھ لوگوں کو جغرافیائی حدود کے ساتھ ساتھ نظریاتی حدود کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے. بالکل درست بات ہے, لیکن نظریے کو سمجھیں. نظریہ کیا ہے؟ یہ سلائڈ چلائیں گے. تو آئیڈیالوجی سے ہم شروع کریں گے بات. تو آئیڈیالوجی ہوتی کیا ہے؟ چلیں, آپ سب یہاں پہ فزیکلی اس کمرے میں پچھلے 1.5-2 گھنٹے سے موجود ہیں. آپ سب فزیکلی 3.5 گھنٹے سوری, آپ مزید صرف میں آپ کو 15 منٹ مزید یہاں پہ رکھوں گا, مجبور رکھوں گا کہ آپ میرے ساتھ رہیں. اچھا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں فزیکلی؟ ٹھیک ہے. اچھا, لیکن آپ اس کمرے میں صرف ایکس وائی ایکسس کی خاص سیگمنٹ کے اندر موجود ہیں. جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ کوئی دوسرا بندہ شیئر نہیں کر سکتا. آپ کی یونیک فزیکل پوزیشن ہے, یونیک. آپ کے چہرے پہ, آپ کی آنکھوں کے سامنے جو منظر ہے جو اس وقت کسی شخص کے ذہن میں وہ منظر نہیں ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو میں ایک ایکسرسائز کراؤں کہ آپ اپنے موبائل فون سے ایک پکچر کھینچیں تو اس کمرے میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کی پکچر آئیڈینٹیکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ تو صرف فزیکل ڈومین کی بات. دوسری بات ہے کنسیپچول ڈومین کی. آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں پہ جو میرے الفاظ ہیں, ان سے جو تصویر بن رہی ہے وہ بالکل مختلف ہے. کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کدھر پھنس گئے, کہاں پہ کب جان چھوٹے گی. تو یہ الفاظ ہیں, یہ کیا ہمارے ابھی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ تو ویسے ہی ایگوئسٹک لوگ ہیں, اپنی بات سنانا چاہتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کہاں سے سنانے آ گئے. تو اینی وے, تو آپ کے ذہن میں جو تصویر بن رہی ہے, جو جس باکس میں آپ زندہ ہیں, ساری زندگی کوئی دوسرا شخص اس باکس میں جھانک نہیں سکتا. آپ کے باکس اور ہمارے سب کے باکسز ہیں. ہم اس دنیا میں اکٹھے تو رہ رہے ہیں, ہم اکیلے ہیں. ہماری دنیا اپنی ہے, ہم اپنی دنیاؤں میں رہتے ہیں. ان دنیاؤں کے اندر ہمارے نظریے پائے جاتے ہیں. یہ ہے وہ آئیڈیالوجی ریزائڈز ان دا کنسیپچول ڈومین. جس نظریے کی بات کریں وہ آپ کے خیال کی دنیا ہے, خیالی نہیں, خیال کی دنیا, خیال کی دنیا کی بات کریں گے. وی گین اینڈ لوز ٹیریٹری in the conceptual domain as we do in the physical domain. جس طرح اس کمرے کی دیواریں ہیں, چھتیں ہیں, زمین ہے, کرسیاں ہیں, باؤنڈریز ہیں, اس طرح کنسپچول ڈومین میں بھی عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں, باغ لگائے جاتے ہیں, درخت پیدا کیے جاتے ہیں, ان کو گرایا جاتا ہے, ان کو بنایا جاتا ہے. تو ہر آنے والا نیا نظریہ دوسرے نظریے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو زمینیں وہاں پہ بھی قبضہ کی جاتی ہیں. تو انسانوں کی عملداری یا انسانوں کی کوشش نہ صرف فزیکل ڈومین میں بلکہ کنسپچول ڈومین میں بھی. اور یہ اللہ نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے, آپ کے برین میں ایک سیمولیٹر ہے. سیمولیٹر کا مطلب یہ ہے
کہ فزیکلی ابھی کچھ موجود نہ ہو، لیکن میں آپ کے باتوں سے، آپ کے خیالات سے ایسی تبدیلی لے آؤں کہ آپ اس حاضر و موجود سے باہر نکل جائیں اور آپ ایک ایسی دنیا میں چلے جائیں جہاں پہ آپ خوشی محسوس کریں، سکون محسوس کریں، گلاب نہ بھی ہو گلاب کی خوشبو محسوس کریں، درد فزیکلی نہ ہو، زخم نہ ہو، لیکن زخم کی وہ آپ کو وہ تکلیف محسوس ہو، یہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کی صلاحیت ہے، یہ آپ کی صلاحیت ہے۔ یہاں سے ہم بات آگے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو مائنڈ پاور ہے، یہ خیال کی دنیا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خیالی دنیا ہے، کتنی بڑی بات کر دی کہ خیالی دنیا کے خیالی پلاؤ۔ اصل میں بات شروع ہوئی خیال سے ہوتی ہے۔ ساری کائنات کے رب نے جب کائنات کو بنایا تو کن فیکون ایک خیال سے بنایا۔ آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، یہ ایک خیال کی پروڈکٹ ہے۔ تھاٹس بیکم تھنگس، یہ بات آپ نے سنی ہوگی۔ جو خیال ہے یہی اصل میں آپ کی ریفلیکشن ہے، یہی دنیا جو ساری ہے یہ خیال کی اصل میں دنیا ہے۔ اچھا، جب یہ بات ہم نے سمجھ لی تو ہم جس دنیا میں اس وقت بیٹھے ہیں یہ یاد رکھیں، یہ کلیش آف سیولائزیشن کا ایک نظریہ پیش کیا گیا تھا 90 کی دہائی میں۔ کلیش آف سیولائزیشن کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس کو جس طریقے سے پیدا کیا گیا اور اس کو پالیسی کا حصہ بنایا گیا، ہم اس دنیا میں ہیں۔ دس از کالڈ دا وار آف نیریٹو، ناٹ وار اینڈ ٹیرر۔ ٹیرر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ڈسکورس انالیسس میرا سبجیکٹ ہے۔ ڈسکورس ڈٹرمن کرتا ہے فزیکل اینٹیٹیز کو، ایک سبجیکٹیوٹی دیتا ہے، یعنی کہ اچھائی اور برائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہو از اے ٹیررسٹ، ہو از اے فریڈم فائٹر، وی ول ٹیل۔ ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا کون کیسا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے۔ یہ جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں یہ ڈسکورس ہے، ڈیموکریسی کا ڈسکورس۔ میرے بھائی نے بات کی، میں بڑا اس سے بڑا خوش ہوا، ان سے میں نے بات بھی کی کہ جی آپ نے بھی مائنورٹیز اور میجورٹیز کی بات کی۔ کس نے بتایا آپ کو کہ یہ شخص مائنورٹی ہے؟ اس ناپنے تولنے کا طریقہ کار وضع کس نے کیا؟ کیوں ان لوگوں نے بیٹھ کے کچھ لوگوں کو کیوں مائنورٹی بنا دیا؟ ہم نے مان لیا ہم مائنورٹی میں، کیوں انسانوں کو اس طرح گنا جائے گا؟ کیا اس طرح بتایا جائے گا کہ آپ 10 ہیں اور ہم 20 ہیں اور 20 والوں کی باتیں 10 پہ حاوی ہو جائیں گی؟ کیا یہ طریقہ کار ہوگا انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے؟ کیا یہ ترقی ہے جو ہم نے کرنی ہے کہ ہم عددی سپریارٹی، یا فار ایگزامپل کوئی بھی چیز، رنگ، نسل، خون، ذائقہ، جو بھی چیز ہے، لینگویج، اس کی بنیاد پہ لوگوں کو ناپے تولیں گے؟ کیا اتنے ہم گر گئے؟ کیا ہم جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے؟ یہ تو کام جانور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ چیزوں کو سمجھے کہ ڈسکورس جو ہوتا ہے وہ حدیں بناتا ہے، وہ سبجیکٹ پوزیشن کریٹ کرتا ہے۔ یہ لینگویج کا کمال ہے۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا چیز کنسٹرکٹ کی جا رہی ہے، اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں گے۔ جب اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں گے تو اب آپ اس کو ری کنسٹرکٹ کریں گے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ تو جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ Tell me what you think about terrorism and I'll tell you who you are. Imagine, آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گا تو میں بتاؤں گا کہ آپ کون ہیں۔ Which side of the line you are, us versus them. یہ ہے تھیری۔ ہمیشہ آپ کو چھوٹے چھوٹے فرقوں میں اس لیے بانٹا جاتا ہے، ہمیشہ us versus them کی تھیری آپ کو آئیڈینٹی پالیٹکس میں لے جائی جائے گی۔ اس میں مذہب بھی ہے، اس میں باقی چیزیں بھی ہیں۔ نیکسٹ پلیز۔ اچھا، اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اٹ از این آپریٹنگ پرنسپل۔ جیسے کہ فار ایگزامپل بزنس مینجمنٹ پہ کچھ آپریٹنگ پرنسپلز ہوتے ہیں۔ آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے آپ کو اگر ایک آپریٹنگ پرنسپل بتایا جائے تو آپ کو ڈسپائٹ کہ آپ دنیا کے کسی کارنر سے ہیں، آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ امپریس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، لیٹس گو فارورڈ۔ اسی طریقے سے اسلام ایک آپریٹنگ پرنسپل ہے۔ اس کو اس طریقے سے لے فار دا مومنٹ آف دس کلاس، یہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب میں اس لیے کہتا ہوں یہ وہ مذہب جس کو ہم مانتے ہیں یہ ویسٹرن فلسفی ہے، ایک کرسچن مائنڈ سیٹ ہے جس نے 1648 میں ویسٹ فیلین جب اسٹیٹ قائم کی تو اس نے کسی چیز کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا۔ وہ جس چیز کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا اس سے سوسائٹی سخت نالاں تھی، اس نے انسانوں کو قید کیا ہوا تھا۔ وہ چرچ کی ایک بیوروکریسی تھی جس نے کہ انسانوں کو خدا کے نام پہ دھوکہ دیا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر باہر پھینکا تھا۔ اور یہ علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں بڑے واضح طور پہ بات کی کہ جو مارٹن لوتھر جو تھا وہ اسلام میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام میں کوئی چرچ نہیں ہے۔ اسلام میں ہر انسان ڈائریکٹ ورٹیکلی گاڈ سے کنیکٹڈ ہے۔ یہاں پہ کسی ہمیں بیوروکریسی کی، کسی ملا کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں بتائے گا کہ خدا کون ہے اور خدا کے ساتھ کیسے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہ رہا کہ علماء کی پوزیشن ہے، اس کو میں انڈرمائن نہیں کرنا چاہ رہا، آپ بات سمجھیں۔ بیوروکریسی کوئی نہیں ہے اسلام میں، چرچ کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر میں یہ جملہ بولتا ہوں نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بات تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جو آخر میں جناح کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کو کوٹ کروں گا، آپ اسے اس کو کنیکٹ کیجئے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یاد رکھیے۔ یہ جملہ جو ہے نا یہ اقبال نے ہمیں سمجھایا، کیسے سمجھایا، آگے ہیں۔